बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 23 दिसंबर 2019 रात 8 बजे की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूं असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से मुसल्लत करदा फौजी मुहासरा पीर को मुसलसल 141वें रोज भी जारी रहा, जिसकी वजह से वादी कश्मीर और जम्मू और लद्दाख खित्तों के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी बदस्तूर मफलूज रहा और लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के बायस 11 लाख वालिदैन ने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में गैस का प्रेशर कम होने पर सुई गैस हुकाम ने सनतों और CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बंद कर दी है। सऊदी अदलिया ने सहाफी जमाल खाशोगी केस को दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए 5 मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी है, जबकि जमाल खाशोगी कत्ल केस के 2 मरकजी मुल्जिम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुशीर और करीबी साथी सऊद अल कहतानी और अहमद नसीरी को रिहा कर दिया है। इसराइल ने एक बार फिर शाम को हमलों का निशाना बनाया है। इसराइली बहरी जंगी जहाजों ने हमा और अल तहफूर के फौजी हवाई अड्डों के अलावा दमिश्क और सैयदा ज़ैनब के इलाके पर मिसाइल दागे। भारत में शहरियत कानून के खिलाफ अवामी इज्तिमा पर पाबंदी और मुतअद्दिद हिस्सों में इंटरनेट मुअत्तली के बावजूद पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है, जबकि पुलिस से झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद 23 हो गई है। ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी ने कहा है कि अगर यूरोप अपने किए गए वादों पर अमल न करे तो ईरान जोहरी मुआहदे से मुताल्लिक अमल दरामद में कमी लाने के 5वें फैसले का ऐलान करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम से नकल मकानी करने वाले मजीद हजारों पनाह गुज़ीरों को नहीं संभाल सकते। अफगानिस्तान में एक बम हमले के नतीजे में अमरीकी फौजी हलाक हो गया, जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली है। अफगान हुकूमत ने दावा किया है कि उसने गुज़श्ता 6 माह के दौरान मुल्क के मशरकी इलाकों में दहशतगर्द गिरोह दाइश के 700 शिद्दत पसंदों और उनके अहले खाना को हिरासत में ले लिया है। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड जजीरे के आतिफ शाह में हुए धमाके की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। और अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से मुसल्लत करदा फौजी मुहासरा पीर को मुसलसल 141वें रोज भी जारी रहा, जिसकी वजह से वादी कश्मीर और जम्मू और लद्दाख खित्तों के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी बदस्तूर मफलूज रहा और लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। वादी कश्मीर में भारत की तरफ से मुसल्लत करदा गैर इंसानी लॉकडाउन और मवासिलाती बंदिश को 141 रोज हो गए हैं। मामूलात ज़िंदगी बदस्तूर मफलूज है, सड़कें सुनसान, वादी में दुकानें, कारोबार, तालीमी मराकज़ बंद हैं और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। वादी में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है और हालात ताहाल कशीदा हैं। वादी में खुराक और अद्वियात की किल्लत भी बरकरार है और भारतीय गासिब फोर्सेस की जानिब से मजालिम की शिद्दत में मजीद इजाफा भी कर दिया गया है। वादी में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विस बंद और टीवी नशरियात ताहाल मुअत्तल है। दूसरी जानिब मोदी सरकार कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकाम है। कश्मीरी कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर निकल आए और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के बायस 11 लाख वालिदैन ने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने से इनकार कर दिया है। गैर मुल्की खबररसा इदारे ने मकामी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि महकमा सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक अब तक सूबे में 79 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें इस साल के इख्तिताम तक मजीद इजाफे का खदशा है। ज़राए का कहना है कि रवां साल सूबे में 10,89,087 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार किया, जिन्हें रिपोर्ट किया गया है। महकमा सेहत की दस्तावेजात के मुताबिक अप्रैल में सबसे ज्यादा 6,94,984 वैक्सीन से इनकारी केसेस सामने आए थे। इस हवाले से महकमा सेहत के आला अफसर का कहना है कि माशुखेल वाकया में बेबुनियाद मनफी प्रोपेगेंडे ने पोलियो प्रोग्राम को शदीद धचका पहुंचाया है। पोलियो वैक्सीन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए महकमा सेहत ने बायस एक बार फिर उलमाए कराम और स्कॉलर से ताउन मांग लिया है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पोलियो के बारे में कोई खास आगाही मुहिम नहीं चलाई गई है, जबकि पोलियो मुखालिफ अनासिर दही इलाकों में भरपूर तबलीगात कर रहे हैं।
پاکستان کے بیشتر شہروں میں گیس کا پریشر کم ہونے پر سوئی گیس حکام نے صنعتوں اور سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی بند کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گیس کے کم پریشر سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ چولہے پر چائے بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب فیصل آباد میں صنعتوں کو گیس کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے اندرون شہر فیکٹریوں اور کارخانوں میں متبادل ایندھن کے طور پر لکڑی اور کوئلے کا استعمال شروع ہو گیا ہے، جس سے فضائی آلودگی میں اضافے کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ فیصل آباد کی صنعتوں میں کوئلہ اور لکڑی جلانے سے پیداواری عمل تو شروع ہوگا، لیکن لکڑی اور کوئلے کے دھوئیں سے کارخانوں کے گرد رہائشی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ دھوئیں کے باعث بچوں کے پھیپھڑے خراب اور ہماری آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ سعودی عدلیہ نے صحافی جمال خاشقجی کیس کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے 5 ملزمان کو سزائے موت سنا دی ہے، جبکہ جمال خاشقجی قتل کیس کے 2 مرکزی ملزم شہزادہ محمد بن سلمان کے مشیر اور قریبی ساتھی سعود القحطانی اور احمد الاسیری کو رہا کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جمال خاشقجی کیس کے سلسلے میں سعودی عرب کی عدالت نے 11 ملزمان کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے، جن میں سے سعودی عرب کی عدالت نے 5 مجرموں کو سزائے موت سنائی ہے۔ جمال خاشقجی کیس میں 3 مجرموں کو 24 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ عدالت نے سعود القحطانی اور احمد اسیری کے خلاف ثبوتوں کی عدم موجودگی پر انہیں رہا کر دیا ہے۔ مغربی حکام کے مطابق دونوں افراد سعودی ولی عہد کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی حکام سمجھتے ہیں کہ ولی عہد کے سابق ساتھی سعود القحطانی نے جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث ٹیم کی نگرانی کی تھی۔ سعود القحطانی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے انتہائی رازداروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ استنبول میں سعودی قونصل خانے میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ذرائع نے 2 شاہی مشیروں کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا، جن میں سے ایک کو رنگ لیڈر قرار دیا گیا تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ڈپٹی انٹیلیجنس چیف احمد الاسیری نے استنبول کے قونصل خانے میں سعودی صحافی کے قتل کی نگرانی کی، جس کی ہدایات سعود القحطانی نے دی تھی۔ مغربی عہدیداران نے کہا کہ احمد الاسیری کو سعودی فوج میں جنگی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ ماضی میں امریکی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث سعودیوں پر پابندی سے متعلق جاری کی گئی امریکہ کی 2 فہرستوں میں بھی سعودی القحطانی اور احمد الاسیری کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر شام کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی بحری جنگی جہازوں نے حما اور التحفور کے فوجی ہوائی اڈوں کے علاوہ دمشق اور سیدہ زینب کے علاقے پر میزائل داغے۔ شام میں انسانی حقوق کے ایک گروپ نے 3 دھماکے سنے جانے کی تصدیق کی ہے، جنہوں نے دمشق اور اس کے نواحی دیہی علاقوں کو لرزا دیا ہے۔ تاہم شامی حکومت کے فضائی دفاعی نظام نے میزائلوں کو ہوا میں ہی مار گرایا ہے۔ میزائل حملوں میں دارالحکومت دمشق کے اطراف شامی حکومت کی فورسز کو لپیٹ میں لینے کی کوشش کی گئی۔ شام کے سرکاری ٹی وی نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا اس اسرائیلی حملے میں کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ 2011 میں شام میں تنازع کے آغاز کے بعد سے اسرائیلی فوج نے شامی اراضی پر سینکڑوں حملے کیے ہیں۔ ان کارروائیوں میں خاص طور پر بشار الاسد کی حکومت کی حلیف افواج کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارت میں شہریت قانون کے خلاف عوامی اجتماع پر پابندی اور متعدد حصوں میں انٹرنیٹ معطلی کے باوجود پرتشدد مظاہروں میں شدت آ گئی ہے، جبکہ پولیس سے جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی ریاستوں اتر پردیش، آسام، کرناٹک، کیرالہ اور دارالحکومت نئی دہلی سمیت کئی علاقوں میں شدید عوامی احتجاج جاری ہے۔ عوامی دباؤ پر جھنجھلاہٹ کے شکار مودی سرکار نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا ہے۔ پولیس کے لاٹھی چارج، ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس شیلنگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب بھارتی حکومت نے توڑ پھوڑ کا الزام لگا کر مظاہرین کی پراپرٹی ضبط کرنا شروع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ مودی سرکار نے ایک نیا بل منظور کیا ہے، جس کے تحت بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان کی 6 مذہبی اکائیوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو شہریت دینے کی تجویز رکھی گئی ہے اور مسلمانوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ قانون کے خلاف شروع ہونے والی تحریک دن بدن زور پکڑ رہی ہے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ اگر یورپ اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل نہ کرے تو ایران جوہری معاہدے سے متعلق عمل درآمد میں کمی لانے کے 5ویں فیصلے کا اعلان کرے گا۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ایڈمرل علی شمخانی نے کہا ہے کہ برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران جوہری معاہدے سے امریکی علیحدگی کے بعد ایران کے معاشی مفادات کی ضمانت دے کر اس معاہدے کو برقرار رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان ممالک نے امریکی اقدامات کے سامنے اپنے سیاسی اور زبانی موقف پر ڈٹ کر رہنے کے باوجود اب تک جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا ہے اور کوئی کامیابی بھی حاصل نہیں کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر یورپ اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل نہ کرے تو ایران جوہری وعدوں میں کمی لانے کے 5ویں مرحلے کا نفاذ کرے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ شام سے نقل مکانی کرنے والے مزید ہزاروں پناہ گزینوں کو نہیں سنبھال سکتے۔
استنبول میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردوغان نے کہا کہ شام کے شمال مشرقی حصے ادلب میں روسی اور شامی فورسز کی باغیوں کے خلاف تازہ کارروائی کے نتیجے میں نقل مکانی کرنے والے 80,000 سے زائد افراد ترک سرحد پر پناہ لے رہے ہیں۔ اگر پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ترکی اکیلے ان سب کا بوجھ نہیں سنبھال سکے گا۔ ترک صدر نے کہا کہ مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد سے ہم متاثر ہوں گے، جبکہ یورپی ممالک بھی اس کے منفی اثرات محسوس کریں گے، خصوصی طور پر یونان اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کو 2015 کے تارکین وطن کے بحران جیسے حالات کا سامنا رہے گا، کیونکہ شام میں تشدد روکنے میں کوئی مددگار نہیں رہا۔ خیال رہے کہ ادلب میں روسی اور شامی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں ہزاروں لوگ نقل مکانی کر کے ترکی کی سرحد پر پناہ لے رہے ہیں۔ افغانستان میں ایک بم حملے کے نتیجے میں امریکی فوجی ہلاک ہو گیا، جس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے۔ طالبان کی جانب سے کیے گئے حملے میں ایک امریکی فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے۔ اس ہلاکت کے نتائج کے اثرات امریکہ اور طالبان کے مابین جاری مذاکرات پر براہ راست ہوں گے۔ رواں سال ستمبر میں افغانستان کے شہر کابل میں طالبان کی جانب سے کیے جانے والے بم دھماکے کے نتیجے میں بھی ایک امریکی فوجی کی ہلاکت ہوئی تھی، جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور افغانستان کے مابین ہونے والے مذاکرات کو مردہ قرار دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق میڈیا کو ایک واٹس ایپ پیغام میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ باغیوں نے اتوار کی رات گئے قندوز کے چار درہ ضلع میں ایک امریکی گاڑی کو دھماکے سے اڑایا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں امریکی فوجی کی ہلاکت کے بعد رواں سال افغانستان میں کم از کم 20 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ 2014 میں افغانستان میں جنگی آپریشن سرکاری طور پر ختم ہونے کے بعد سے 2019 امریکی افواج کے لیے سب سے مشکل رہا ہے۔ اکتوبر 2001 سے رواں سال امریکی قیادت پر حملوں کے نتیجے میں 2400 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران ملک کے مشرقی علاقوں میں دہشت گرد گروہ داعش کے 700 شدت پسندوں اور ان کے اہل خانہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کابل حکومت کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے زیادہ تر افراد کا تعلق وسطی ایشیائی ممالک سے ہے۔ گزشتہ روز افغان سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ انٹیلیجنس نے بتایا کہ حراست میں لیے گئے افراد میں کم از کم 75 خواتین اور 159 بچے شامل ہیں، ان میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں۔ افغان عہدیدار کا کہنا تھا کہ گرفتار دہشت گردوں میں 277 غیر ملکی ہیں۔ واضح رہے کہ عراق اور شام میں داعش کو ہونے والی تاریخی شکست اور ان ممالک سے فرار کرنے والے داعش دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو اب امریکہ افغانستان میں سرگرم کر رہا ہے، اور اسی مقصد کے تحت امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اب داعش کا مرکز افغانستان کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے وائٹ آئی لینڈ جزیرے کے آتش فشاں میں ہوئے دھماکے کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ پولیس نے آج پیر کے روز کہا کہ آکلینڈ کے ایک اسپتال میں داخل ایک شخص کی اتوار کی رات کو موت ہو گئی۔ اس طرح آتش فشاں کے دھماکے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق آتش فشاں سے متاثر ہوئے 14 لوگ ابھی بھی نیوزی لینڈ کے 4 الگ الگ اسپتالوں میں داخل ہیں، جن میں سے 10 کی حالت نازک ہے۔ ریڈیو نیوزی لینڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق 9 دسمبر کو وائٹ آئی لینڈ آتش فشاں میں دھماکے کے وقت وہاں 47 افراد موجود تھے، جن میں زیادہ تر آسٹریلیائی سیاح تھے۔ واضح رہے کہ وائٹ آئی لینڈ آتش فشاں سیاحوں کے درمیان کافی مقبول ہے، جہاں لوگ کشتی اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ اس حادثے کے بعد وہاں جانے پر فی الحال پابندی لگا دی گئی ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔